You are watching Qasasul Anbiya Official. जब जमीन पर कोई इंसान नहीं था, ना जुबान थी, ना नाम थे, ना बस्तियां, ना नस्लें, तब क्या था? क्या जमीन खाली थी या वहां पहले से कोई आबाद था? कुरान कहता है, वलजान खलकनाहु मिन क़ब्लु, और हमने जिन्नात को पहले पैदा किया। पहले, इंसान से पहले। फिर एक और सवाल सामने आता है। जब अल्लाह ने फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफतन, तो फरिश्तों ने क्यों पूछा, क्या आप ऐसे को खलीफा बनाएंगे जो जमीन में फसाद करेगा और खून बहाएगा? उन्हें खून रेजी का ख्याल क्यों आया? क्या जमीन पहले भी खून देख चुकी थी? आदम अलैहिस्सलाम की आमद से पहले जमीन कैसी थी? कौन आबाद था? क्या जिन्नात की कोई हुकूमत थी? क्या इब्लीस इसी जमीन का पुराना बाशिंदा था? आज हम इस खामोश तौर के पर्दे उठाएंगे, मगर कयास नहीं करेंगे। हम कुरान के इशारों से तस्वीर बनाएंगे। तख्लीक़ कायनात, ज़मीन की तैयारी। जब हम आदम अलैहिस्सलाम से पहले की दुनिया की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ज़मीन खुद कैसे वजूद में आई, क्योंकि इंसान का जिक्र उस वक्त तक मानी नहीं रखता जब तक ज़मीन का मकसद वाज़े ना हो। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया। ये दिन हमारे 24 घंटे वाले दिन नहीं, बल्कि तख्लीक के मराहिल थे। अल्लाह के यहाँ वक्त हमारी तरह महदूद नहीं। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या ज़मीन पहले बनी या आसमान? सूरत फुस्सिलत में बयान आता है कि ज़मीन को 2 दिनों में बनाया गया, फिर इसमें पहाड़ रखे गए, रिस्क मुकद्दर किया गया और फिर आसमान की तरफ तवज्जो की गई। जबकि सूरत नाज़ियात में जिक्र है कि आसमान की बुलंदी कायम की गई, फिर ज़मीन को बिछाया गया। मुफस्सिरीन ने इसमें तज़ाद नहीं बल्कि तरतीब की वजाहत की है। ज़मीन की बुनियादी तख्लीक पहले हुई, मगर इसकी तरतीब और तकमील आसमान के निज़ाम के बाद मुकम्मल हुई। गोया कायनात एक मरबूत निज़ाम की सूरत में तरतीब दी गई। यहाँ हमें एक और नुक्ता समझना होगा। ज़मीन को कुरान मुस्तक़र और महद कहता है, यानी ठहरने की जगह और बिछौना। ये अल्फाज इशारा करते हैं कि ज़मीन महज एक सैयारा नहीं, बल्कि एक मकसद के लिए तैयार की गई जगह है। इसे संभाला गया, मुतवाज़िन किया गया, पहाड़ों से मजबूत किया गया, पानी से जिंदा किया गया। पहाड़ों का जिक्र कुरान में बार बार आता है। इन्हें औताद कहा गया, यानी मीखें। गोया ज़मीन को इस्तेहकाम देने के लिए ये निज़ाम रखा गया। ये महज जुग्राफिया नहीं, बल्कि तैयारी है। समंदर पैदा किए गए, हवा को चलाया गया, रात और दिन का निज़ाम कायम हुआ, सितारों को जीनत बनाया गया, और फिर ज़मीन पर जिंदगी के आसार रखे गए। ये सब कुछ इत्तफाक नहीं था। अगर हम तख्लीक के इस मरहले को गौर से देखें, तो एक हकीकत सामने आती है। ज़मीन को आबाद करने से पहले उसे काबिल आबाद बनाया गया। ये तैयारी किसी ख़ास मखलूक के लिए थी, क्योंकि बेमकसद तख्लीक अल्लाह की शान के खिलाफ है। अब एक अहम सवाल सामने आता है, क्या ज़मीन शुरू से ही पुरसुकून थी या इसमें तब्दीलियां, इर्तिआश और मराहिल आए? कुरान हमें यह ज़रूर बताता है कि ज़मीन और आसमान दुखान यानी धुएं की हालत में थे। फिर इन्हें मुनज़्ज़म किया गया, यानी इब्तिदा में मादा मुंतशिर था, फिर तरतीब दी गई। ये तरतीब हमें एक और हकीकत की तरफ ले जाती है। अल्लाह का निज़ाम तदरीजी है। वो चाहता तो एक लम्हे में सब कुछ पैदा कर देता, मगर उसने मराहिल रखे। क्यों? ताकि इंसान समझे कि निज़ाम तरतीब से चलता है और हर चीज़ अपने वक्त पर मुकम्मल होती है। अब हम ज़मीन की इस हालत का तसव्वुर करें। वसी मैदान, खामोश पहाड़, गहरे समंदर, बहती हवाएं, मगर अभी कोई इंसान नहीं। न शहर, न ज़ुबान, न नस्लें, सिर्फ निज़ाम। ये खामोशी खुद एक सवाल है।
کیا زمین خالی تھی؟ قرآن یہاں ہمیں اگلے اشارے کی طرف لے جاتا ہے، جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ اعلان اچانک نہیں تھا، زمین پہلے سے موجود تھی، اس کا نظام قائم تھا، اس کی ساخت مکمل تھی، گویا زمین انتظار میں تھی۔ یہاں ایک اور نکتہ غور طلب ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں زمین پیدا کرنے والا ہوں، بلکہ فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہلے سے تخلیق ہو چکی تھی اور اس کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس زمین پر انسان سے پہلے کوئی آباد تھا؟ قرآن براہ راست اس باب میں خاموش ہے، مگر اگلے ابواب میں اشارے موجود ہیں۔ فرشتوں کا سوال، کیا آپ ایسے کو خلیفہ بنائیں گے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ یہ سوال تب پیدا ہوتا ہے جب کوئی سابقہ تجربہ ہو یا کوئی علم ہو۔ مگر اس باب میں ہم صرف اتنا کہیں گے کہ زمین تیار تھی، نظام قائم تھا اور خلافت کا اعلان ہونے والا تھا۔ یہ اعلان دراصل زمین کے مقصد کا اعلان تھا۔ زمین کو پہاڑوں سے مضبوط کیا گیا، سمندروں سے توازن دیا گیا، رات اور دن سے نظام بنایا گیا۔ یہ سب کچھ کسی ذمہ دار مخلوق کے لیے تھا۔ یہ تیاری محض حیاتیاتی زندگی کے لیے نہیں تھی، بلکہ شعور کے لیے تھی۔ یہاں ہم ایک اور اہم حقیقت دیکھتے ہیں، کائنات کا ہر جزو توازن میں ہے۔ اگر سورج ذرا قریب ہو جائے تو زمین جل جائے، ذرا دور ہو جائے تو جم جائے۔ یہ باریکی ہمیں بتاتی ہے کہ تخلیق بے مقصد نہیں۔ زمین کو ایسا بنایا گیا کہ وہ زندگی کو سنبھال سکے، اور زندگی کو ایسے مراحل میں رکھا گیا کہ وہ آگے بڑھ سکے۔ یہ سب کچھ آدم علیہ السلام سے پہلے ہو چکا تھا۔ زمین ایک سٹیج کی طرح تیار تھی، پردہ اٹھنے والا تھا، مگر کردار ابھی داخل نہیں ہوا تھا۔ شاید زمین کی خاموشی خود ایک انتظار تھی، انتظار ایک ایسی مخلوق کا جو اسے صرف دیکھے نہیں، سمجھے بھی۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں ہم اگلے باب میں داخل ہوں گے، جنات کی تخلیق کی طرف۔ جنات کی تخلیق، آگ سے بنی پہلی مخلوق۔ زمین تیار ہو چکی تھی، نظام قائم تھا، آسمانوں کی ترتیب مکمل تھی، مگر ابھی انسان نہیں آیا تھا۔ قرآن ہمیں ایک واضح حقیقت بتاتا ہے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے جنات کو پہلے پیدا کیا تیز گرم آگ سے۔ لفظ من قبل یعنی پہلے، یہ پہلے کس سے؟ انسان سے۔ یہ اعلان ہمیں بتاتا ہے کہ زمین پر انسان سے پہلے ایک اور ذی شعور مخلوق موجود تھی۔ وہ مٹی سے نہیں بلکہ آگ سے بنائی گئی تھی۔ یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن آگ کے لیے نار السموم اور مارج من نار کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ یہ عام آگ نہیں بلکہ بے دھواں، لطیف اور شدید حرارت والی آگ تھی۔ گویا جنات کی ساخت مادی ہے مگر لطیف ہے۔ وہ نظر نہیں آتے مگر وجود رکھتے ہیں، وہ محسوس نہیں ہوتے مگر حرکت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن انہیں مخلوق کہتا ہے۔ وہ محض تصور نہیں، حقیقت ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا وہ زمین پر آباد تھے؟ قرآن براہ راست یہ نہیں کہتا کہ وہ زمین پر حکومت کرتے تھے، مگر اشارہ دیتا ہے کہ انسان سے پہلے پیدا ہوئے، اور چونکہ انسان زمین کے لیے خلیفہ بنایا جا رہا تھا، تو منطقی طور پر یہی سمجھ آتا ہے کہ زمین پہلے خالی نہ تھی۔ مفسرین کی ایک بڑی جماعت کا کہنا ہے کہ جنات زمین پر آباد تھے، انہیں اختیار دیا گیا تھا، عقل دی گئی تھی اور ذمہ داری بھی۔ یہ بات اہم ہے کہ جنات فرشتوں کی طرح مجبور نہیں تھے، انہیں بھی ارادہ دیا گیا تھا، وہ بھی نیکی یا بدی کا انتخاب کر سکتے تھے۔ یہی اختیار آگے چل کر آزمائش بنا۔ یہاں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ کی تخلیق میں تسلسل ہے۔
پہلے فرشتے، پھر جنات، پھر انسان۔ ہر مخلوق کی ساخت مختلف مگر مقصد ایک، عبادت۔ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جنات بھی آزمائش کے دائرے میں تھے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر انہیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا تو کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی؟ یہاں قرآن براہ راست تفصیل نہیں دیتا، مگر ایک اور آیت اشارہ کرتی ہے۔ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے پوچھا، شاید یہی وجہ ہے کہ خلافت کا اعلان کرتے وقت فرشتوں نے سوال کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اختیار کے ساتھ خطرہ بھی آتا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے تصور کریں، زمین پر کوئی انسان نہیں، مگر ایک لطیف مخلوق موجود ہے۔ وہ دیکھتی ہے، حرکت کرتی ہے، سوچتی ہے، مگر نظر نہیں آتی۔ وہ اپنی دنیا رکھتی ہے، اپنی آزمائش رکھتی ہے، اور پھر ایک دن اعلان ہوتا ہے زمین میں ایک نئی مخلوق آنے والی ہے۔ یہ اعلان صرف تخلیق کا نہیں بلکہ تبدیلی کا تھا۔ جنات کی تخلیق ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ کا نظام تدریجی ہے۔ ہر مخلوق ایک مرحلہ ہے، ہر مرحلہ ایک سبق ہے۔ زمین آدم علیہ السلام کے لیے تیار تھی، مگر اس سے پہلے وہ آزمائش دیکھ چکی تھی۔ شاید انسان کی آمد محض ایک تخلیق نہیں تھی، بلکہ ایک نیا باب تھا، ایک ایسی زمین پر جو پہلے بھی آزمائش دیکھ چکی تھی۔ زمین پر فساد، کیا پہلے بھی خون بہا؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفتن، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ ایسے کو وہاں مقرر کریں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ یہ سوال معمولی نہیں تھا، یہ کائنات کی پہلی علمی گفتگو تھی انسان کے بارے میں۔ فرشتے معصوم ہیں، وہ اعتراض نہیں کرتے، وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، انہیں خون ریزی کا تصور کیوں آیا؟ کیا انہوں نے پہلے کسی کو فساد کرتے دیکھا تھا؟ یا انہیں اللہ نے پہلے سے علم دے دیا تھا کہ انسان میں اختیار ہوگا اور اختیار کے ساتھ ٹکراؤ بھی آئے گا؟ یہاں دو بنیادی آرا سامنے آتی ہیں۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ فرشتوں نے یہ بات اللہ کے علم سے سیکھی تھی۔ اللہ نے انہیں بتا دیا تھا کہ انسان کو اختیار دیا جائے گا، اور جہاں اختیار ہوگا وہاں نافرمانی بھی ممکن ہوگی۔ یعنی فرشتوں کا سوال کسی سابقہ تجربے پر نہیں بلکہ فہم پر مبنی تھا۔ یہ رائے ہمیں بتاتی ہے کہ فساد کا امکان انسان کی ساخت میں رکھا گیا تھا۔ وہ مجبور نہیں ہوگا، وہ انتخاب کرے گا، اور انتخاب کے ساتھ ذمہ داری بھی آئے گی۔ دوسری رائے جو بعض تفاسیر میں ملتی ہے یہ ہے کہ زمین پر پہلے جنات آباد تھے، انہیں اختیار دیا گیا تھا، اور ان میں سے کچھ نے زمین پر فساد کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے لڑائیاں کیں، خون بہایا اور زمین کا توازن بگاڑا۔ پھر اللہ نے ان میں سے بعض کو سزا دی۔ مگر یہاں ہمیں بہت محتاط ہونا ہوگا۔ یہ تفصیلات قرآن میں صراحت سے نہیں ملتیں، بلکہ تفسیری اقوال میں آتی ہیں، جن میں اسرائیلی روایات بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہم یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زمین پر باقاعدہ جنگی ادوار گزرے۔ ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں کا سوال یہ ظاہر کرتا ہے کہ فساد کا تصور ان کے لیے نیا نہیں تھا۔ یہاں لفظ فساد پر غور ضروری ہے۔ فساد صرف قتل نہیں ہوتا، فساد کا مطلب ہے نظام کو بگاڑ دینا، عدل کو ظلم میں بدل دینا، توازن کو توڑ دینا،
اور سفک الدماء یعنی خون بہانا، یہ اس فساد کی شدید ترین شکل ہے۔ یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ خلافت کا تصور محض حکمرانی نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ اگر انسان زمین پر آئے گا تو اسے اختیار دیا جائے گا، اور اگر وہ اختیار کا غلط استعمال کرے گا تو زمین فساد دیکھے گی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی عظمت اور خطرہ دونوں اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ فرشتوں کا سوال اعتراض نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً کہا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ گویا وہ یہ کہہ رہے تھے، اگر مقصد عبادت ہے تو ہم موجود ہیں، پھر ایسی مخلوق کیوں جس میں فساد کا امکان ہے؟ یہ سوال دراصل خلافت کے راز کو کھولتا ہے۔ اللہ نے جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ جواب مختصر ہے مگر معنی میں وسیع۔ اللہ جانتا تھا کہ انسان میں فساد کا امکان ہے، مگر اس میں خیر کا امکان بھی ہے۔ وہ گرے گا مگر اٹھ بھی سکے گا، وہ خطا کرے گا مگر توبہ بھی کرے گا۔ یہ وہ چیز تھی جو فرشتے نہیں جانتے تھے۔ اگر ہم دوسری رائے کو احتمال کے درجے میں رکھیں تو ایک گہری بات سامنے آتی ہے۔ اللہ کی تخلیق میں ہر مرحلہ اگلے مرحلے کے لیے سبق ہوتا ہے۔ اگر جنات میں فساد ہوا تو انسان کی خلافت ایک نیا باب تھی، ایک ایسی مخلوق جو مٹی سے بنی ہے، کمزور ہے مگر علم رکھتی ہے۔ گویا زمین نے آزمائش پہلے بھی دیکھی ہو سکتی ہے، مگر اب ایک نئی قسم کی آزمائش آنے والی تھی۔ اگر ہم دوسری رائے کو احتمال کے درجے میں رکھیں تو ایک گہری بات سامنے آتی ہے۔ اللہ کی تخلیق میں ہر مرحلہ اگلے مرحلے کے لیے سبق ہوتا ہے۔ اگر جنات میں فساد ہوا تو انسان کی خلافت ایک نیا باب تھی، ایک ایسی مخلوق جو مٹی سے بنی ہے، کمزور ہے مگر علم رکھتی ہے۔ گویا زمین نے آزمائش پہلے بھی دیکھی ہو سکتی ہے، مگر اب ایک نئی قسم کی آزمائش آنے والی تھی۔ شاید فرشتوں کا سوال دراصل انسان کے لیے آئینہ تھا، وہ آئینہ جس میں انسان اپنی کمزوری بھی دیکھ سکتا ہے اور اپنی ذمہ داری بھی۔ زمین پر فساد کا ذکر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خلافت عزت ہے مگر آسان نہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ابلیس کا کردار سامنے آتا ہے۔ ابلیس جنات میں سے ایک۔ زمین تیار تھی، جنات پیدا ہو چکے تھے، فرشتے اپنے مقام پر تھے، اور پھر ایک اعلان ہوا خلافت کا۔ اسی اعلان کے پس منظر میں ایک اور حقیقت کھلتی ہے، ابلیس۔ قرآن صاف اور واضح لفظوں میں کہتا ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنات میں سے تھا پس اپنے رب کے حکم سے باہر ہو گیا۔ یہ آیت فیصلہ کن ہے۔ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر وہ جن تھا تو فرشتوں کے درمیان کیوں کھڑا تھا؟ اس کا جواب اس کے مقام میں پوشیدہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ عبادت گزار تھا، اس نے طویل عبادت کی اور اسی وجہ سے اسے بلند مقام ملا، وہ فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ یہ ہمیں ایک بنیادی سبق دیتا ہے، بلندی نسب سے نہیں، عمل سے ملتی ہے۔ ابلیس کی موجودگی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جنات میں نیکی کا امکان تھا،
وہ محض شر کی مخلوق نہیں تھے، ان میں اختیار تھا، اور اختیار کے ساتھ آزمائش۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اعلان کیا اور پھر انہیں علم عطا کیا تو سجدے کا حکم دیا گیا۔ یہ حکم اصل میں فرشتوں کو دیا گیا تھا، مگر چونکہ ابلیس ان کے درمیان موجود تھا اسے بھی شامل سمجھا گیا۔ سب جھک گئے مگر ایک کھڑا رہا۔ یہ لمحہ تاریخ کا نہیں، عقیدہ کا موڑ تھا۔ ابلیس نے کہا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ دلیل صرف انکار نہیں تھی، یہ غرور تھا۔ یہاں ایک اہم نقطہ سامنے آتا ہے، آگ اور مٹی۔ آگ تیز ہے، اوپر اٹھتی ہے، بے قابو ہو تو جلا دیتی ہے۔ مٹی نرم ہے، نیچے رہتی ہے، مگر زندگی اسی سے اگتی ہے۔ ابلیس نے مادہ دیکھا، حقیقت نہ دیکھی۔ اس نے ساخت کو معیار بنایا، مقصد کو نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تکبر نے عبادت کو شکست دی۔ ابلیس نے عبادت کی تھی مگر عاجزی نہیں سیکھی تھی۔ یہاں ایک اور گہرا پہلو ہے۔ ابلیس کا انکار ہمیں بتاتا ہے کہ وہ پہلے سے فساد میں مبتلا نہ تھا۔ اگر وہ مکمل طور پر باغی ہوتا تو اسے عبادت کا مقام نہ ملتا۔ اس کا امتحان سجدے کے حکم پر ہوا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اختیار اپنا چہرہ دکھاتا ہے۔ اللہ نے اسے مجبور نہیں کیا، اس نے انتخاب کیا، اور یہی انتخاب اسے ابلیس بنا گیا، مایوس ہونے والا، دور ہو جانے والا۔ یہاں ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ابلیس کی موجودگی آدم سے پہلے تھی۔ وہ جنات میں سے تھا، اور جنات انسان سے پہلے پیدا ہوئے تھے۔ گویا زمین اور کائنات نے اس کی وجود کو آدم سے پہلے دیکھا تھا۔ جب خلافت کا اعلان ہوا تو وہ صرف انسان کے لیے خوشخبری نہیں تھی، بلکہ ابلیس کے لیے آزمائش تھی۔ یہ آزمائش اسے قبول نہ ہوئی۔ یہاں ایک بنیادی سبق سامنے آتا ہے۔ علم انسان کو بلند کر سکتا ہے، مگر غرور اسے گرا دیتا ہے۔ ابلیس کے پاس بھی علم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ خالق ہے، وہ اللہ سے بات کر رہا تھا، مگر معرفت کے باوجود اطاعت نہ کی۔ یہی فرق ایمان اور تکبر کا ہے۔ جب اسے نکالا گیا تو اس نے مہلت مانگی اور مہلت دی گئی۔ یہ مہلت انسان کی آزمائش کا حصہ ہے۔ ابلیس نے کہا کہ میں انہیں بہکاؤں گا، یعنی انسان کی خلافت شروع ہونے سے پہلے ہی مخالفت شروع ہو چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم کی تخلیق ایک معصوم آغاز نہیں تھی، بلکہ ایک چیلنج کے ساتھ آغاز تھی۔ زمین تیار تھی، جنات موجود تھے، ابلیس نکالا جا چکا تھا اور دشمنی کا اعلان ہو چکا تھا۔ وقفہ۔ شاید آدم کی آمد سے پہلے ہی زمین ایک خاموش کشمکش دیکھ چکی تھی، اور اب اگلا مرحلہ تھا خلافت کا اعلان مکمل ہونا۔ انسان کا اعلان، خلافت کا آغاز۔ زمین تیار تھی، آسمانوں کا نظام قائم تھا، جنات پیدا ہو چکے تھے، ابلیس اپنی آزمائش میں ناکام ہو چکا تھا، اور پھر وہ جملہ ادا ہوا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفتن، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ اعلان تخلیق کا پہلا مرحلہ نہیں تھا، یہ اعلان ذمہ داری کا پہلا لمحہ تھا۔ لفظ خلیفہ پر غور کیجئے۔ خلیفہ کا مطلب صرف حکمران نہیں، خلیفہ وہ ہے جو کسی کے بعد آئے اور اس کی امانت سنبھالے۔ یہاں انسان کو زمین کا مالک نہیں بنایا جا رہا، بلکہ امانت دار بنایا جا رہا ہے۔ یہ فرق بنیادی ہے۔ زمین انسان کی ملکیت نہیں، اس کی ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلافت کا اعلان فرشتوں کے سامنے کیا گیا، تاکہ وہ گواہ ہوں کہ انسان کو عزت دی جا رہی ہے، مگر ساتھ ہی آزمائش بھی۔ جب فرشتوں نے سوال کیا
تو وہ دراصل ذمہ داری کی سنگینی کو سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے عبادت کو دیکھا مگر خلافت کا راز ابھی نہ جانتے تھے۔ اللہ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ جواب مختصر تھا مگر اس میں انسان کی پوری کہانی چھپی ہوئی تھی۔ اللہ جانتا تھا کہ انسان میں کمزوری ہوگی مگر وہ سیکھ سکے گا، وہ گرے گا مگر توبہ بھی کرے گا، وہ خطا کرے گا مگر عدل بھی قائم کر سکے گا۔ یہ وہ پہلو تھا جو فرشتے نہیں دیکھ سکتے تھے کیونکہ ان میں خطا کا امکان نہیں تھا۔ انسان کی خلافت علم کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اسی لیے اعلان کے بعد علم دیا گیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، گویا خلافت طاقت سے نہیں علم سے شروع ہوئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان باقی مخلوقات سے ممتاز ہو گیا۔ وہ نہ فرشتہ تھا نہ جن، وہ مٹی سے بنا تھا مگر علم سے بلند ہوا۔ یہاں ایک گہری حقیقت سامنے آتی ہے۔ زمین پر خلافت کا مطلب صرف آباد کرنا نہیں بلکہ عدل قائم کرنا ہے، توازن برقرار رکھنا ہے، فساد سے بچانا ہے۔ اگر انسان اپنی خلافت کو بھول جائے تو وہ فساد میں بدل سکتی ہے۔ اسی لیے خلافت کے اعلان کے ساتھ ہی دشمن بھی ظاہر ہو گیا تھا، ابلیس۔ گویا انسان کا سفر تنہا نہیں ہوگا، اسے وسوسہ بھی ملے گا، رکاوٹ بھی اور امتحان بھی۔ یہ سب کچھ اعلان سے پہلے طے ہو چکا تھا۔ اب ایک لمحے کے لیے تصور کریں، کائنات خاموش ہے، فرشتے صف بستہ ہیں، جنات موجود ہیں، ابلیس نکالا جا چکا ہے اور مٹی سے ایک وجود بنایا جا رہا ہے۔ وہ ابھی حرکت نہیں کرتا، اس میں روح نہیں پھونکی گئی، مگر اس کے بارے میں اعلان ہو چکا ہے۔ یہ اعلان اس کی قدر کا اعلان ہے مگر اس کی ذمہ داری کا بھی۔ جب روح پھونکی جائے گی تو وہ محض جسم نہیں ہوگا بلکہ امانت کا حامل ہوگا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا باب شروع ہوتا ہے اور انسانیت کی تاریخ۔ وقفہ۔ شاید آدم علیہ السلام کی آمد محض ایک تخلیق نہیں تھی بلکہ ایک نئی ابتدا تھی، ایک ایسی زمین پر جو پہلے بھی آزمائش دیکھ چکی تھی اور اب ایک نئی آزمائش کے لیے تیار تھی۔ یہی خلافت کا راز ہے۔ انسان زمین پر آیا تاکہ وہ صرف جیے نہیں بلکہ سمجھ کر جیے، صرف آباد نہ کرے بلکہ عدل کے ساتھ آباد کرے، صرف اختیار نہ لے بلکہ امانت ادا کرے۔ اور اسی لمحے سے انسان کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ You are watching قصاص الأنبياء official.